बाय बाय 2021 स्नैक वीडियो पर मेरी साल 2021 की कुछ यादें ये हैं। जो आपसे तंग हो उसे छोड़ दिया करें ताकि उसे खुद से आपको छोड़ने की जहमत भी ना करनी पड़े, क्योंकि बोझ बनने से याद बनना बेहतर होता है। 10 ऐसे काम जो आपको रोजाना करने चाहिए। सुबह नाश्ते से पहले एक सेब खाएं। अगर आप 5 बाएतमाद लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं तो आप 6ठे बाएतमाद शख्स बन जाएंगे। अगर आप 5 ज़हीन लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं तो आप 6ठे ज़हीन शख्स बन जाएंगे। जिंदगी के 6 सबक जो हम इंसानों को परिंदों की जिंदगी से हासिल करने चाहिए। परिंदे कभी भी भीख नहीं मांगते। खुश रहा करें, क्योंकि परेशान होने से आज तक किसी को कुछ नहीं मिला, और अगर मिला भी तो वो उससे लुत्फानंदोज नहीं हो सका। साल 2022 में मैं पहले से भी ज्यादा जबरदस्त एजुकेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, और स्नैक वीडियो के साथ मेरा ये सफर जारी रहेगा। हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम मी एंड स्नैक वीडियो। ऐसा नहीं है कि इस तस्वीर में हाथी को धक्का लगाने वाला ये शख्स उसे ट्रक के अंदर धकेल सकता है, लेकिन हाथी की पीठ पर रखा उसका ये हाथ हाथी को एक यकीन देगा, और ये यकीन ही हाथी को ट्रक के अंदर खींच ले जाएगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये हौसला अफजाई का एक सिंबल है, एक सादा सा अमल है। हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कि बहुत से लोग सिर्फ इसलिए नाकाम रह जाते हैं क्योंकि उनके पास हमायत करने वाला और हौसला अफजाई करने वाला कोई नहीं होता। वैसे तो हम हर किसी के लिए ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन बहुत से लोगों के लिए हम उनके मुश्किल वक्त में मौजूद हो सकते हैं। मोहब्बत का एक लफ्ज़, ताउन, हौसला अफजाई के चंद अल्फाज हमारे लिए शायद आम सी बात हो, लेकिन किसी के लिए उसकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। ये शख्स जिसे आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम रोनी ब्रिजमैन अलमारूफ अजामू है, और ये अमेरिकी रियासत ओहायो से ताल्लुक रखता है। 1975 में अजामू को 17 साल की उम्र में एक ऐसे कत्ल के इल्जाम में जेल जाना पड़ा जो उसने किया ही नहीं था, और उसे पहले मौत और उसके बाद उम्र कैद की सजा हुई। 2003 में 40 साल गुजरने के बाद जब अजामू 57 साल का था, अदालत ने अजामू को बेगुनाह कहकर बाइज्जत बरी कर दिया। अजामू अभी कमरा अदालत में ही बैठा था कि जज अपनी सीट से उतरा। उसने आकर अजामू को अपने गले से लगाया और साथ ही उसके सामने एक कागज रख दिया और उसे कहा कि उन 40 सालों के बदले में आप जितनी चाहे रकम इस कागज पर लिख सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी कानून के मुताबिक इस नाइंसाफी के बदले में अमेरिकी रियासत अजामू को $4.1 मिलियन, जो कि 2003 में पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक तकरीबन 23 करोड़ रुपया बनता है, देने की पाबंद थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अजामू ने उस वक्त कागज पर क्या लिखा? अजामू ने उस वक्त कागज पर सिर्फ एक ही जुमला लिखा कि जज साहब इस कानून पर नजरसानी कीजिए ताकि किसी और अजामू की जिंदगी के 40 साल बर्बाद ना हो जाएं। और उसके बाद वो रो पड़ा, और उसके साथ साथ कमरा अदालत में मौजूद बाकी हाजरीन की आंखें भी अश्कबार हो गईं। ये कमरा अदालत में उसी लम्हे की तस्वीर है जब अजामू के जब्त का बंधन टूट गया। अजामू की कहानी पढ़ने के बाद मुझे सागर सिद्दीकी का एक शेर याद आया, जो शायद उसने अजामू के लिए ही लिखा था। जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। एक मरतबा जब सुल्तान महमूद गजनवी के दौर में एक शख्स को शहद की जरूरत पड़ी, मगर उसे कहीं से भी शहद न मिल सका, तो आखिरकार उसने सुल्तान महमूद के दरबार पर हाजिरी दी। वहां उसकी मुलाकात सुल्तान के चहेते गुलाम अयाज से हुई। अयाज ने जब उस शख्स से आने की वजह पूछी तो उस शख्स ने जवाब दिया कि उसे एक बीमारी के इलाज के लिए शहद की अशद जरूरत है, और उसने एक छोटी सी डिबिया अयाज के हवाले की और उससे कहा कि इस डिबिया में शहद डालकर उसके हवाले कर दिया जाए। अयाज फौरन ही सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने सुल्तान से दरख्वास्त की कि बाहर एक शख्स को थोड़े से शहद की अशद जरूरत है। इस पर सुल्तान ने जवाब दिया कि अंदर से शहद के 4 कनस्तर उठाकर उस शख्स के हवाले कर दो। इस पर अयाज ने कहा कि सुल्तान, वो तो इस छोटी सी डिबिया में शहद मांग रहा है, आप क्यों उसे 4 कनस्तर दे रहे हैं? इस पर सुल्तान ने जवाब दिया कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक उसे दे रहे हैं। गधा एक बेजरर हैवान है जिसने हमेशा ही समाज की बेमिसाल खिदमत की है, जबकि दूसरी तरफ शेर एक वहशी दरिंदा है जिसने हमेशा ही इंसान को नुकसान से दो चार करके कत्ल या जख्मी किया है। इसके बावजूद हमारे माशरे में गधे को नीच और शेर को बाइसे फख्र समझा जाता है। हमारा माशरा ताकतवर, जाबर और जालिम की कदर मंजिलत, जबकि कमजोर और महकूम को जलील करता है, जो कि एक बीमार माशरे की निशानी है और हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस। कहते हैं कि एक मर्तबा एक गांव में 2 दोस्त रहते थे। उन दोनों में बहुत मोहब्बत थी। एक 10 साल का था जबकि दूसरा 6 साल का था। वो दोनों एक दूसरे के लंगोटिए यार थे। एक दिन वो दोनों गांव में खेल रहे थे कि खेलते खेलते गांव से बाहर निकल गए।
کھیلتے کھیلتے 10 سال کا بچہ کنویں میں گر گیا اور چیخنے چلانے لگا۔ 6 سال کے بچے نے جب ادھر ادھر دیکھا تو اسے دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا۔ آخر کار اس نے کنویں کے اوپر لٹکے ڈول کو رسی سے نیچے پھینکا اور اپنے 10 سال کے دوست سے کہا کہ اسے مضبوطی سے پکڑ لے، اور اس ڈول کو اس وقت تک اوپر کھینچتا رہا جب تک کہ اس کا دوست باہر نہیں نکل آیا۔ اس کے بعد جب وہ دونوں گاؤں پہنچے تو انہوں نے سب کو یہ بات بتائی، لیکن کسی نے بھی ان کی بات کا یقین نہیں کیا۔ ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ 6 سال کے بچے میں اتنا زور کہاں سے آیا کہ اس نے 10 سال کے بچے کو کنویں سے باہر نکال لیا۔ لیکن گاؤں میں ایک دانا شخص تھا جس کا نام رحیم چاچا تھا۔ اس نے دونوں بچوں کی باتوں پر یقین کر لیا۔ گاؤں والوں کو جب پتا چلا کہ رحیم چاچا نے بچوں کی باتوں کا یقین کر لیا ہے تو وہ رحیم چاچا کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ آپ نے بچوں کی باتوں کا یقین کیسے کر لیا؟ 6 سال کا بچہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس پر رحیم چاچا کہنے لگے کہ بچوں نے بتایا تو ہے کہ انہوں نے ایسا کیسے کیا، اور ویسے بھی سوال یہ نہیں ہے کہ 6 سال کا بچہ ایسا کیسے کر پایا، سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کر پایا اور اس میں اتنی طاقت کہاں سے آئی۔ اور اس کا جواب صرف اتنا ہے کہ وہ ایسا اس لیے کر سکا کیونکہ اسے دور دور تک کوئی کہنے والا نہیں تھا کہ وہ یہ نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگوں کے ناکام ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں حوصلہ افزائی کی شدید کمی ہے۔ خدا کرے کہ نئے سال کے نئے موسم دور لے جائیں سب دوستوں سے رنج اور غم، خواہشیں سب کے من کی ہو جائیں پوری، خواہشیں سب کے من کی ہو جائیں پوری، خوشی جھومے ہر جیون میں ہر سو ہر دم۔ ہیپی نیو ایئر 2022۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 18ویں صدی میں جنوبی افریقہ میں جیک نام کا ایک لنگور معذوروں کے ریلوے اسٹیشن پر سگنل مین کے اسسٹنٹ کے طور پر فرائض سر انجام دیتا تھا۔ وہ بہت سے اہم کام کرتا تھا جن میں سے ایک کام ریلوے اسٹیشن پر سگنل کی نگرانی کا تھا۔ اسے روز کی 20 سینٹ تنخواہ دی جاتی تھی اور ساتھ میں ہفتے میں ایک مرتبہ بیئر کی آدھی بوتل انعام کے طور پر دی جاتی تھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس لنگور نے اپنی 9 سالہ ملازمت میں ایک بھی غلطی نہیں کی تھی۔ اب آپ لوگ بتائیے اگر وہ لنگور پاکستان میں ہوتا تو کیا کام کرتا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا کے ایک ریسٹورنٹ میں کھانے کے دوران موبائل فون استعمال نہ کرنے پر 10% ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے؟ اور اصل مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو افراد بھی ریسٹورنٹ کے اس ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں، ریسٹورنٹ کی انتظامیہ ان کے موبائل فونز ان سے لے کر ان کے سامنے ان کے ہی ٹیبل پر ایک پنجرے میں رکھ دیتی ہے اور کسٹمرز کھانے کے دوران اس موبائل کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کیا آپ چاہیں گے کہ پاکستان میں بھی ہمارے گھروں میں ایسا ہی کوئی پنجرا ہو؟ مرد دودھ پلائی بھی دے، مرد جوتا چھپائی بھی دے، مرد حق مہر بھی دے، مرد منہ دکھائی بھی دے، مرد آپ کے زیورات کی زکوٰۃ بھی دے، مرد آپ کے پورے میکے کا اس طرح خیال بھی رکھے جیسے اس پر فرض عبادت ہو، مرد آپ کو ہر موقع پر نئے کپڑے نئے جوتے بھی خرید کر دے، مرد کی جیب سے آپ چھپ چھپ کے پیسے بھی نکالتی جائیں۔ مرد کے لیے شادی سے پہلے برسر روزگار ہونا بھی ضروری ہے، اس کا اپنا گھر ہونا بھی ضروری ہے، تنخواہ بھی آپ کو لاکھوں میں چاہیے۔ اس کے باوجود شادی کے بعد آپ آخر میں برا سا منہ بنا کر یہ کہہ دیں کہ ساس سسر کی خدمت کرنا اور ان کا خیال رکھنا عورت پر فرض نہیں۔ آخر کیا بریانی کا نام سنتے ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دبئی میں دنیا کی مہنگی ترین بریانی متعارف کروا دی گئی ہے جس کی قیمت 43,000 روپے سے بھی زائد ہے، اور اس بریانی کو سونے کے ایک تھال میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جسے 23 کیرٹ سونے سے تیار کیا گیا ہے۔ کیا آپ بھی وہ بریانی ٹیسٹ کرنا چاہیں گے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ نفس وہ کتا ہے جو آپ سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک آپ وہ غلط کام کر نہ لیں، اور پھر جب آپ وہ غلط کام کر لیتے ہیں تو وہ کتا سو جاتا ہے مگر سونے سے پہلے ضمیر کو جگا دیتا ہے۔ مزہ تو تب ہے جب کتے کے بھونکنے کے دوران ہی ضمیر جاگ جائے اور اس کتے کو ایسا پتھر مار کر بھگائے کہ پھر وہ کتا کبھی نزدیک نہ آئے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ جب اس کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو اس نے اپنی مملکت میں ایک اعلان کروایا۔ اس نے کہا کہ اس کے مرنے کے بعد جو بھی شخص ایک رات اس کی جگہ قبر میں گزارے گا وہی بادشاہ کے مرنے کے بعد ملک کا بادشاہ کہلائے گا۔ ایسے میں کوئی بھی یہ کرنے کو تیار نہیں تھا کیونکہ لوگ بہت زیادہ خوفزدہ تھے، لیکن ایک کمہار جس کے پاس ایک گدھے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا اور اس نے اپنی پوری زندگی میں کچھ بھی اکٹھا نہیں کیا تھا، وہ یہ سوچنے لگا کہ یہ بادشاہ بننے کا اچھا موقع ہے، اور ویسے بھی مجھے حساب کتاب میں کیا جواب دینا پڑے گا، میرے پاس ایک گدھے کے سوا ہے ہی کیا۔ تو اس نے پھر اعلان کر دیا کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد وہ ایک رات قبر میں گزارے گا۔ لہٰذا کچھ دن بعد بادشاہ کی موت ہو گئی۔ لوگ اس کی قبر تیار کرنے لگے۔ کمہار جا کر خوشی خوشی قبر میں لیٹ گیا۔ لوگوں نے اوپر سے قبر بند کر دی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ فرشتے آئے اور کمہار کو کہنے لگے اٹھو اور اپنا حساب کتاب دو۔ اس پر کمہار نے کہا کہ بھائی کس چیز کا حساب، میرے پاس تو ایک گدھے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔
اس پر فرشتوں نے کہا کہ اس کا امال نامہ کھول کر دیکھو۔ جب انہوں نے امال نامہ کھولا تو وہ کمہار سے کہنے لگے کہ ایک مرتبہ تم نے اپنے گدھے کو بھوکا رکھا تھا، جواب دو کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا۔ اس پر کمہار نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے کہا کہ اسے 100 درے مارے جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے مزید امال نامہ پڑھا تو وہ کمہار کو کہنے لگے کہ ایک مرتبہ تم نے اپنے گدھے پر بہت زیادہ بوجھ ڈالا تھا اور اسے مارا بھی تھا۔ اس پر کمہار نے پھر سے جواب دیا ہاں۔ فرشتوں نے کہا اسے 200 درے مارے جائیں۔ لہٰذا اسے صبح تک مار پڑتی رہی۔ صبح سب لوگ اکٹھے ہوئے تاکہ وہ قبر کشائی کریں اور اپنے نئے بادشاہ کا استقبال کر سکیں۔ جیسے ہی انہوں نے قبر کھولی، کمہار نے باہر نکل کر دوڑ لگا دی۔ اس پر لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس پر کمہار نے جواب دیا کہ بھائیوں میں ساری رات ایک گدھے کا حساب تو دے نہیں سکا، پوری مملکت اور رعایا کا حساب کون دیتا پھرے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمیں بھی مرنے کے بعد حساب دینا ہے، اور پتہ نہیں ہمیں کس کس چیز کا حساب دینا پڑے جو شاید ہمیں یاد بھی نہیں۔ ہوٹل پر بیٹھے ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ یہ ہوٹل پر کام کرنے والا بچہ اتنا بے وقوف ہے کہ اسے 50 اور 500 کے نوٹ کا فرق تک نہیں پتا۔ میں اس کے سامنے 50 اور 500 دونوں کے نوٹ رکھوں گا، دیکھنا یہ 50 کا ہی نوٹ اٹھائے گا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے بچے کو آواز دی، اس کے سامنے 50 اور 500 کا نوٹ رکھا اور اسے کہنے لگا کہ اس میں سے زیادہ پیسوں والا نوٹ اٹھا لو۔ بچے نے 50 کا نوٹ اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر دونوں نے کہکا لگایا اور بچہ اپنے کام پر لگ گیا۔ پاس ہی بیٹھا ایک شخص یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد اس نے بچے کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہنے لگا کہ تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، تمہیں ابھی تک 50 اور 500 کے نوٹ کا فرق نہیں پتا۔ یہ سن کر بچہ کہنے لگا کہ یہ آدمی اکثر ہوٹل پر اپنے کسی نہ کسی دوست کو لے کر آتا ہے، میرے سامنے 50 اور 500 کا نوٹ رکھ دیتا ہے، میں 50 کا نوٹ اٹھاتا ہوں، یہ میری بے وقوفی کو انجوائے کرتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے۔ میں 50 کا نوٹ اس لیے اٹھاتا ہوں کہ جس دن میں نے 500 کا نوٹ اٹھا لیا اس دن یہ کھیل ختم ہو جائے گا اور میری آمدنی بھی۔ زندگی بھی بالکل اس کھیل کی طرح ہی ہے، کئی مرتبہ ہمیں اپنے فائدے کے لیے بیوقوف بننا پڑتا ہے کیونکہ بیوقوف بننے میں ہی سمجھداری ہے۔ بادشاہ ہرکل خاص مٹی سے بنی سراہی سے ٹھنڈا پانی لے کر پیا کرتا تھا اور دنیا اس کی اس آسائش پر حسد کیا کرتی تھی، لیکن آج آپ اگر اسے اپنے فریج سے ٹھنڈا پانی نکال کر پیش کریں تو وہ کیا سوچے گا؟ قارون کو اگر آج آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جیب میں رکھا ATM کارڈ اس کے خزانوں کی چابیوں سے کہیں درجے بہتر ہے، جن چابیوں کو اس وقت کے طاقتور ترین انسان بھی اٹھانے سے عاجز تھے، تو اس پر کیا بیتے گی؟ کسرا کو اگر آپ یہ بتائیں کہ اس کے محل میں رکھا تخت آپ کی بیٹھک میں موجود صوفے سے زیادہ آرام دہ نہیں ہے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ کیسر روم کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ اس کے غلام شتر مرغ کے جن پروں سے اسے ہوا دیا کرتے تھے وہ آپ کے گھر کے AC اور پنکھے کے 1000ویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے تو اسے کیسا لگے گا؟ اگر آپ ہلاکو خان کے سامنے سے اپنی نئی کار میں فراٹے بھرتے ہوئے گزر جائیں تو کیا اس کے بعد بھی اسے اپنے گھوڑے اور ہاتھیوں پر غرور رہے گا؟ خلیفہ منصور کے لیے اس کے غلام گرم اور ٹھنڈا پانی ملا کر غسل کا اہتمام کیا کرتے تھے اور وہ اپنے آپ میں اس پر پھولے نہیں سماتا تھا، لیکن اسے کیسا لگے گا اگر وہ آپ کے گھر میں گیزر دیکھ لے؟ مانا کہ آپ بادشاہوں جیسی راحتوں میں نہیں رہ رہے، لیکن اس وقت کے بادشاہ آپ کی آج جیسی راحتوں میں رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس کے باوجود آپ ہر وقت اپنے نصیب سے نالاں ہی نظر آتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے کہ جتنی آپ کی وسعتیں اور راحتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اتنے ہی آپ کے سینے تنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ پڑھیے، شکر ادا کیجئے خالق کی ان نعمتوں کا جن کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب منگول جنگجو چنگیز خان بخارا کو فتح نہ کر پایا تو اسے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے بخارا کے شہریوں کو ایک پیغام بھیجا جس میں اس نے ان سے کہا کہ تم میں سے جو لوگ اسلحہ ترک کر دیں گے ہم انہیں امان دے دیں گے، اور جو لوگ اسلحہ ترک نہیں کریں گے ہم ان کا بہت ہی برا حشر کریں گے اور وہ بہت ہی پچھتائیں گے۔ یہ پیغام پہنچنے پر بخارا کے شہریوں میں اختلاف پیدا ہو گیا اور دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کا کہنا تھا کہ یہ صرف ایک دھوکہ ہے، اگر چنگیز خان میں بخارا کے شہر کو فتح کرنے کی طاقت ہوتی تو وہ ہمیں کبھی بھی ایسا کوئی پیغام بھیجتا ہی نہ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کمزور ہے اور ہمیں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے مردانہ وار لڑنا چاہیے۔ اور جبکہ دوسرے گروہ کا کہنا تھا کہ اگر وہ خون ریزی کے بغیر ہی معاملہ حل کرنا چاہتا ہے اور ہمیں امان دینا چاہتا ہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے اور اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ لہٰذا دوسرے گروہ نے چنگیز خان کے ساتھ اپنی آمادگی کا اعلان کر دیا، جبکہ پہلے گروہ نے چنگیز خان کے ساتھ لڑنے کا اعلان کر دیا۔ ایسے میں چنگیز خان نے دوسرے گروہ کو یہ پیغام بھجوایا کہ تم باغی گروہ کو شکست دینے میں ہمارا ساتھ دو، ہم بخارا کو فتح کرنے کے بعد اس کی حکومت تمہیں سونپ دیں گے۔ ان لوگوں نے یہ آفر بھی قبول کر لی اور جب جنگ شروع ہوئی تو سارے بہادر جوان مارے گئے
اور چنگیز خان نے بخارا کو فتح کر لیا۔ بخارا پر چنگیز خان کی حکومت قائم ہونے کے بعد بزدلی اور خیانت کے ساتھ اپنے بھائیوں کے خلاف غیر کا ساتھ دینے والے اس گروہ پر قیامت تو اس وقت ٹوٹی جب چنگیز خان نے انہیں بھی بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ اس طرح وہ خیانت کار گروہ اپنے بھیانک انجام کو پہنچا۔ ان کے قتل کے بعد چنگیز خان نے کہا کہ جو لوگ اپنے بھائیوں کے ساتھ وفا نہیں کر سکے، ہم ان سے کون سی وفا کی توقع کر سکتے تھے؟ کل کو اگر کوئی اور گروہ ہم پر حملہ آور ہوتا اور انہیں امان کی آفر دیتا تو یہ لوگ ہمارا بھی ساتھ چھوڑ دیتے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے گھر کے شیر کو کبھی مت مارو، نہیں تو دشمن کے کتے تمہیں تار تار کر دیں گے۔ ایک مرتبہ ایک ویران علاقے سے ایک طوطا طوطی کا گزر ہوا۔ طوطی نے ویران علاقہ دیکھ کر طوطے سے کہا کہ کتنا ویران علاقہ ہے۔ اس پر طوطے نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہاں سے کسی الو کا گزر ہوا ہے۔ جب طوطا طوطی یہ باتیں کر رہے تھے عین اسی وقت وہاں سے الو کا گزر ہوا۔ اس نے طوطے کی باتیں سن لی تھی۔ طوطا طوطی کو دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ تم دونوں اس گاؤں کے مسافر نہیں لگتے، آج رات میرے پاس گزارو اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ طوطا طوطی الو کی محبت بری دعوت کو انکار نہ کر سکے اور اس کے گھر پہنچ گئے۔ کھانا کھانے کے بعد جب طوطا طوطی کے جوڑے نے اجازت چاہی تو الو نے طوطی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ اس پر طوطی نے پریشان ہو کر کہا کہ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، میں اپنے خاوند کے ساتھ جا رہی ہوں۔ اس پر الو نے کہا کہ تم تو میری بیوی ہو۔ الو کی یہ بات سن کر طوطا طوطی دونوں اس پر جھپٹ پڑے اور وہاں گرما گرمی شروع ہو گئی۔ اس پر الو نے کہا کہ میرے پاس اس مسئلے کا ایک حل ہے، ہم اس معاملے کو لے کر قاضی کے پاس چلتے ہیں، وہ جو فیصلہ دے گا ہمیں منظور ہوگا۔ اس پر طوطا طوطی راضی ہو گئے۔ تینوں عدالت میں پیش ہوئے۔ قاضی نے دلائل سن کر الو کے حق میں فیصلہ دے دیا اور عدالت برخاست کر دی۔ طوطا اس ناانصافی پہ روتا ہوا چل دیا تو الو نے اسے پیچھے سے آواز دی اور کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اپنی بیوی کو تو لیتے جاؤ۔ اس پر طوطے نے روتے ہوئے کہا کہ کیوں میرے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہو؟ عدالت نے تو اسے تمہاری بیوی قرار دے دیا ہے۔ اس پر الو نے نرمی سے اس کی بات سنتے ہوئے کہا کہ نہیں میرے دوست، طوطی تمہاری ہی بیوی ہے۔ میں تو تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ بستیاں الو ویران نہیں کرتے، بلکہ بستیاں تب ویران ہو جاتی ہیں جب وہاں سے انصاف اٹھ جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اچھا وقت دیکھا ہے، اچھی خوراک کھائی ہے، اسی لیے وہ زیادہ صحت مند ہیں اور ہم سے زیادہ ہمت والے ہیں۔ آپ کے اپنے خاندان میں بھی کئی بزرگ ایسے ہوں گے۔ میں نے خود بھی 60-70 سال کی ایسی بزرگ خواتین دیکھی ہیں جن کے بال آج بھی گھنے اور سیاہ ہیں۔ جب پوچھو تو کہتی ہیں کہ بیٹا کبھی بھی فضول کی فکریں نہیں پالی، بس راضی برضا ہیں۔ اتنی عمر کے لوگوں کی سماعت آج بھی قائم ہے، نظر بھی بالکل ٹھیک ہے، کئی میل کا سفر پیدل طے کر لیتے ہیں۔ دور دیہات میں جاؤ تو اتنی عمر کے لوگ وزن اٹھاتے ہیں اور پھر بھی بالکل تندرست ہیں۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور میں اسی نتیجے پر پہنچی ہوں کہ صرف اچھی خوراک اس کی وجہ نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کبھی بھی خواہ مخواہ کے جھگڑے نہیں پالے ہیں۔ دوسروں کی کامیابی انہیں بے چین نہیں کرتی تھی۔ حسد کا جذبہ تو ہمیشہ سے انسانوں کے ساتھ رہا ہے، لیکن وہ لوگ اللہ کے خوف سے حسد سے پناہ ہی مانگتے رہے۔ مقابلہ بازی انہوں نے کبھی کی نہیں، درگزر کر دیتے تھے۔ انہیں یہ فکر نہیں ستاتی تھی کہ کئی دنوں سے سبزی کھا رہے ہیں، مٹن کڑھائی نہیں کھائی یا ہوٹلنگ نہیں کی۔ گھر میں گنی چنی چیزیں ہوتی تھیں، لیکن پھر بھی خیر و برکت کی کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ پانی میں نمک گھول کر پی لیتے تھے اور وہ بھی ذائقے دار لگتا تھا۔ وہ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالتے تھے، بد کلامی کو برا سمجھتے تھے۔ پورے خاندان میں کوئی ایک شخص بد زبان ہوتا تھا اور پورا خاندان اس بد زبان کی بد زبانی سے اللہ کی پناہ مانگتا تھا۔ ان کی اچھی صحت اور لمبی عمروں کا راز صرف ان کی خوراک نہیں ہے، بلکہ ان کے دل اور دماغ ہے جس نے انہیں مثبت طاقت دی، اور اسی مثبت طاقت نے ان کی زندگی خوشگوار بنا دی۔ ان لوگوں نے کبھی دل اور دماغ کے وبال نہیں پالے، وہ ہمیشہ دل اور دماغ کے وبالوں سے دور ہی رہے اور ان سے پناہ مانگتے رہے۔ وہ لوگ علم والوں کی قدر کرتے تھے، مہمانوں کو سر پہ بٹھاتے تھے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہمارے اندر احساس ختم ہو گیا ہے، اور اسی سب نے ہماری زندگی اور ہماری عمروں سے برکت اور خوشیاں ختم کر دی ہیں۔ عورت جب بیوی کے روپ میں آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ختیجہ اگر تو میری چمڑی بھی مانگتی تو میں اتار کے تجھے دے دیتا۔ عورت جب بیٹی کے روپ میں آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا اور فرمایا کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ عورت جب بہن کے روپ میں آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بہن آپ نے خود آنے کی زحمت کیوں کی، آپ مجھے پیغام بھجوا دیتی، میں سارے قیدی رہا کر دیتا۔ عورت جب ماں کے روپ میں آئی تو اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی اور فرمایا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، وہ مجھے محمد کہہ کر پکارتی، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور نماز چھوڑ کر اس کی طرف بھاگتا۔ عورت کی تکلیف کا اتنا احساس کیا کہ بچوں کے رونے کی آواز پر قرات کو مختصر کرنے کی اجازت دے دی۔
اے उम्मत मुहम्मदिया की बेटियों, तुम बहुत अजमत वाली हो। लोग खाना काबा की फोटो पोस्ट करके लिखते हैं, मुसलमान हो तो शेयर करो। लोग मस्जिद नबवी की फोटो पोस्ट करके लिखते हैं, मुसलमान हो तो शेयर करो। लोग दुरूद इब्राहिमी पोस्ट करके लिखते हैं कि 10 लोगों को भेजोगे तो खुशखबरी मिलेगी। हंसी आती है, क्या फोटो पोस्ट करने से मुसलमानी साबित होती है? क्या 10 लोगों को शेयर करने से जन्नत मिलती है? तो फिर नमाज, रोजा, हज और ज़कात किसके लिए? सिर्फ फोटो शेयर करो और जन्नत में जाओ। कहते हैं कि एक मर्तबा एक बादशाह के दरबार में एक गाना गाने वाला आया। उसने इतना अच्छा गाना गाया कि बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि इसे हीरे दो। वो और अच्छा गाने लगा तो बादशाह ने कहा इसे मोती दो। वो और ज्यादा सुर लगाने लगा तो बादशाह ने कहा इसे अशरफियां दो। वो और भी ज्यादा अच्छा गाने लगा तो उसके बाद बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि इसे सोना, चांदी और जागीर भी दे दो। गाने गाने वाला ये सुनकर बहुत खुश हुआ। वो बादशाह के दरबार से जब अपने घर वापस गया तो उसने अपनी बीवी को कहा कि बादशाह ने खुश होकर उसे सोना, चांदी और जागीर देने का ऐलान कर दिया है। उसकी बीवी बहुत खुश हुई, बच्चे भी बहुत खुश हुए। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, हत्ता कि बहुत ज़्यादा दिन गुजर गए, लेकिन उसे एक अशरफी तक ना मिली। वो कुछ दिन बाद बादशाह के दरबार में दोबारा हाजिर हुआ और कहने लगा, बादशाह सलामत, मैंने बहुत अच्छा गाना गाया था। आपने खुश होकर मुझे सोना, चांदी, अशरफियाँ, मोती, हीरे और जागीर देने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक मुझे एक अशरफी भी नहीं मिली। ये सुनकर बादशाह मुस्कुराया और कहने लगा कि लेने देने की बात कहाँ से आ गई? तूने मेरे कानों को खुश किया, मैंने तेरे कानों को खुश किया।